اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ والرسول ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ نساء جیتے رہو بیٹے، سلامت رہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 100۔ مالک الملک فرما رہا ہے من یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلے،
इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए, व रसूल, और रसूल के, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, और घर से निकले निकले उसे मौत आ जाए, मौत उसे पाले, फ़क़द वक़ा अज्रुहु अलल्लाह, तो फिर उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे, फिर अल्लाह उसे अज्र अता करेगा। शर्त यह है कि वो अपने घर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकले। मैं आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में, चूँकि ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है और ये वाक़यात से भरा हुआ महीना है, यकम ज़िलहज अल्लाह के पर्दे का, अल्लाह के चेहरे से आक़द है। पाँच ज़िलहज जनाब अबू ज़र गफ़ारी रसूल की ज़ुबान के सनद याफ्ता सच्चे का यौम शहादत है। 7 ज़िलहज पाँचवें इमाम का यौम शहादत। मुतवज्जे रहिएगा, मैं बहुत ज़्यादा दाद की मुझे ज़रूरत नहीं, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। 8 ज़िलहज सरकार करीम करबला मक्का से निकल रहे हैं एहराम तोड़ कर। 9 ज़िलहज सरकार अमीर मुस्लिम बादशाह की यौम शहादत है। 10 ज़िलहज शहज़ादगान सरकार अमीर मुस्लिम का यौम शहादत है और ईद उज़ ज़ुहा भी उसी दिन है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप आ जाएं अगले महीने में, तो एक 3 दिन की ईद है और वही अल्लाह की ईद है। वो 18 ज़िलहज है, वो यौम गदीर है। फिर उसके बाद शहज़ादी का अमीरुल मोमिनीन के घर आना है। फिर 24 ज़िलहज फ़तेह मुबाहला है। लेकिन मिल्लत मुस्लिमा के लिए अमूमन जो सबसे बड़ा वाक़या इस महीने में होता है, ज़िलहज जिसे कहते हैं, यानी हज वाला महीना। और मैं इस पे 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप पूरी तरह बेदार हो जाएं। और अगर आप बेदार हो गए तो कुछ देर आपके चेहरों की ज़ियारत का सवाब हासिल करेंगे। सुनो, ज़िलहज के मानी हैं, ये हज वाला महीना है। सुनो, ज़िलहज के मानी है, ये हज वाला महीना है कि इसमें एक मिंबर पर नजफ़ है और मदीना है। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि इसमें एक मिंबर पर, जी लेकिन ये है ज़िलहज वाला सैयद महीना, ये हज वाला महीना है। और मैंने आयत भी उसी मुनासिबत से पढ़ी है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए घर से निकले तो दौरान सफ़र उसे मौत आ जाए तो फिर उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे। पहले ये समझ लें कि आपका घर कौन सा है। घर वो नहीं है जिसकी छत के नीचे आप रहते हैं। ये फ़िक्रा अगर पहुंच गया तो समझ लें कि यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। घर वो नहीं जिसमें आप, जिसकी छत और जिसकी दीवारों के दरमियान आप रहते हैं। घर आपका वो है जो आपको पाबंद रखता है, जिसमें आप ख़ुद को महफूज समझते हैं, जो आपका तख़य्युल होता है, वो आपका घर है। और कभी कभी इंसान के खुद साख्ता हिफाजती हिसार उसका घर कहलाते हैं। दीवारों से घर नहीं बनते, छत से घर नहीं बनते। घर तो जनाब जिब्राईल ने बना दिया था,
لیکن مکان کہلاتا تھا. ابراہیم نے دیواریں بلند کر دیں تو مکان ہی کہلاتا تھا, گھر تو نہیں کہلایا. گھر تو تب کہلوایا جب گھر والے اس گھر میں آئے. جی آپ سلامت رہیں. پھر تو پہلے وہ گھر سمجھ لیں کہ گھر کون سا ہے. توجہ فرمائیے. چادر تن جائے اور اس کے نیچے 5 بیٹھ جائیں تو اللہ کہتا ہے اہل البیت, یہ چادر گھر ہے اور جو اہل ہیں وہ اس کے نیچے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. ایک بیت پہ میں ایک بات اور کرتا ہوں, وہ بھی سن لیں. آیت ہے, وہ آیت سن لیں. اِنَّهُنَ الْبَيُوتَ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ. دنیا میں جو کمزور ترین گھر ہے نا وہ مکڑی کا جالا ہے. کمزور ترین گھر, قرآن کہہ رہا ہے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے. ہوا آئے تو اکھڑ جاتا ہے. کیسا ہے؟ ہوا آئے تو اکھڑ جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. مکڑی کا جالا کمزور ترین گھر ہے, تیز جھونکا بھی اکھاڑ لیتا ہے. حشرات الارض اسے برباد کر دیتے. لیکن جب رسول ہجرت کے وقت غار ثور میں تھے تو اللہ نے مکڑی سے کہا کہ یہاں جالا بن. جالا مکڑی نے اللہ کے کہنے پہ بن دیا. میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہے. کافر رسول کے تعاقب میں غار کے باہر پہنچ گئے. مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا, رسول اندر تھے, لیکن کوئی کافر اس تار کو توڑ کر, کمزور تار کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکا جسے اللہ نے بیت قرار دیا. اس کا مطلب ہے جسے اللہ بیت قرار دے دے اس میں کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا, اور جسے اللہ اہل البیت قرار دے دے. جی آپ سلامت رہیں, زندگی. آپ بہت شکریہ جی. آگا جی, مہربانی. یہ جیتے رہو. شاباش. جیو. اب آپ نے سوالنا ہے, اس کے حصے کی ربائیاں ہو گئی, یہ بار بار آئے گا اور پڑھے گا, میرے قریب کھڑا ہو کے پڑھے گا. توجہ فرمائیے گا. اور بچوں کو روکا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ ایک دعا کیا کریں کہ ہمارے بچے مجلس حسین میں بڑے ہو جائیں. جی آپ سلامت رہیں. حسین کا ذکر سنتے سنتے بڑے ہو جائیں گے تو پھر حسین کی طرف ہی رہیں گے. جب ان کے کانوں میں جوان ہو کر یا حسین کی آواز پڑے گی تو پھر ادھر ہی جائیں گے جدھر سے حسین کی آواز آئے گی. مجلس حسین میں بڑا ہو جانا دنیا کے غلاموں کو حر بنا دیتا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں. آپ کی زندگی. مل کے بولو حیدری. بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. آپ نے اس گھر سے نکلنا ہے جو آپ نے اپنے لیے محفوظ بنا. کبھی کبھی بندے, توجہ, کبھی کبھی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اپنی دولت کو چھوڑ گیا, اسے میں نے خرچ کر دیا تو میں غریب ہو جاؤں. سار اٹھاؤ, یہ بات اس عنوان پہ ممبر سے ہوئی ہی نہیں. کبھی کبھی بندے سمجھتے ہیں میں نے دولت خرچ کر دی تو میں غریب ہو جاؤں گا, یعنی انسیکیور اور غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دولت خرچ کرنے سے. اس کا مطلب ہے ان کا گھر دولت ہے. توجہ. اور جو اس گھر سے نکل کے اللہ کی طرف جائے, توجہ, اگر کسی بندے نے سمجھ لیا کہ میں نے جو محل بنایا ہے اگر میں اس سے نکل گیا تو میں غیر محفوظ ہو جاؤں گا, تو پھر اس کا گھر وہ محل ہے. اگر کسی بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میں جن دوستوں میں رہتا ہوں ان سے نکل گیا تو میں اکیلا ہو جاؤں گا, تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا گھر وہ دوست ہے.
مختلف قسم کے گھر لوگوں نے اپنے تخیلات میں بنا رکھے ہیں، توجہ فرمائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا ایک گھر اور بتا رہا ہوں، نیاز حسین جا کے جانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، میرے محترم بیدار رہیے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاتے ہوئے ذی الحج کے مہینے میں آپ حج پہ جائیں، کس پہ جائیں گے؟ بولو، حج پہ جائیں گے، اور پھر قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جسے استطاعت ہے اللہ کی سبیل کی وہ حج کے لیے جائے۔ یہ استطاعت دولت والی نہیں، سبیل کی ہے، دولت سے حج نہیں ہوتا، چکر ہوتے ہیں، سبیل کی استطاعت ہو تو پھر حج ہے، پہلے سبیل ڈھونڈو کہ سبیل کیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ولایت جدی علی اپنے ابی طالب سبیل اللہ، میرے دادا علی کی ولایت اللہ کی سبیل ہے، اس کا مطلب ہے جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں اس کا چکر ہے، حج نہیں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں یار، حج کے لیے بندے جاتے ہیں، میں بڑی قریب سے گزر جاؤں، بچے کو سنبھالو یار، میں بات بار بار میرا رب ٹوٹ، آپ سنبھال لیں، آپ پکڑ لیں، آپ کا بیٹا جی تو آپ سنبھال لینا، ذرا خیال رکھیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ جی ہاں آپ سلامت رہیں، آقا جی شکریہ، نوازش۔ حج کے لیے آپ جائیں گے اللہ کے گھر کی طرف، توجہ ہیں، طواف کریں گے، کتنے چکر لگائیں گے؟ بولو 7۔ میں یہ 7 میں چھپا ہوا راز بتاؤں اور آپ کو سلام کروں، یہ چکر 7 کیوں ہیں؟ صفا و مروہ میں بھی 7 دفعہ ہاجرہ دوڑی تھی تو پانی نکلا تھا، 7ویں بار نہ دوڑتی تو پانی نہ نکلتا۔ بی بی ہاجرہ 7ویں چکر پہ آئی تو پانی نکلا۔ یہ پانی کا 7 سے بڑا تعلق ہے، 7 سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے کہ اسماعیل کے پیروں سے پانی کیوں نکلا ہے۔ جو بندے چپ رہیں گے میں سمجھوں گا وہ مجلس اعضاء میں ہے نہیں۔ بی بی ہاجرہ 7ویں چکر پہ آئیں تو اسماعیل کی نازک نازک ایڑیوں سے زمین کی رگوں میں رینگتا ہوا پانی زمین کی جبین تک آ گیا۔ یہ 7 میں وجہ کیا ہے؟ بی بی 7ویں چکر پہ آئی، پانی نکل آیا، چونکہ 7 عدد ہے عباس کا۔ شاباش، جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ جی ہیں بھائی، سلامت رہیں، جی ہیں۔ 7 عدد ہے میرے مولا عباس کا۔ کعبہ کے چکر بھی 7 پورا ہو تو پھر طواف، 8 پہ بھی نہیں ہوتا، 6 پہ بھی نہیں ہوتا، 7 ہوں تو پھر طواف ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں بس 7 پہ ہی حج ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بندے سمجھتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے، نیاز حسین جاگیے گا، علی کعبہ میں آئے، بندوں کو علی کا کعبہ میں آنا برداشت نہیں۔ پہلے کعبہ کی تعریف تو سن لو کہ کعبہ کی تاریخ ہے کیا۔ کعبہ کی تاریخ نہیں سنو گے تو تمہیں سمجھ کیسے آئے گا؟ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنے لگے، اذان بھی اسی طرف رخ کر کے دیتے تھے۔ پھر ہجرت ہو گئی، توجہ، یہ دوسری ہجرت ہے جب مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول مکہ آ گئے، جب مکہ آ گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو اذان ہونا تھی۔ مؤذن تھے بلال، بلال کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک الجھن ہو گئی ہے کہ میں مدینہ میں بھی اذان پڑھتا تھا، آج مکہ میں ہوں، مدینہ میں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، اب کیا کروں؟ فرمایا اب کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے، بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، بلال کا کعبہ کی چھت پہ چڑھنا سبھی مانتے ہیں، علی کا کعبہ میں آنا نہیں مانتے۔ ذرا جاگیے گا، فکر میں اس سے آگے کہنے جا رہا ہوں۔
بلال جب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، بلندی تھی، تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کعبہ کی چھت پہ ہوں، اب منہ کس طرف کروں؟ اب تو میں کعبہ کے اوپر ہوں، تو رخ کس طرف کروں؟ سرکار نے فرمایا اب منہ ادھر کر لے جدھر قبلہ کا قبلہ کھڑا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جدھر قبلہ کا قبلہ کھڑا ہے۔ کس طرف رخ کیا؟ مولا علی کی طرف رخ کر کے، مولا علی کی طرف رخ کر کے بلال نے اذان پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کعبہ کے قبلہ کو علی کہتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، دو چار فکرے اور سنیں۔ پھر حج ہوتے رہے، مولا امیر نے بھی کیے، مولا حسن نے بھی کیے، پھر میرے مولا حسین نے کیے۔ جب میرے مولا حسین حج کرنے کے لیے آئے، توجہ یہ آخری حج ہے، 60 ہجری کا حج ہے، توجہ، تو پھر کعبہ کی چھت پہ کون چڑھا؟ کعبہ کی چھت پہ پھر حسین نے عباس کو حکم دیا کہ عباس آپ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں اور لوگوں سے خطاب کریں۔ ایک فقرہ میں سرکار وفا کے خطبے کا آپ کو سناؤں گا، اگر آپ سن سکے تو پھر اس سے آگے ایک فقرہ اور دو فقرے مصائب کے، چونکہ طویل سفر ہے اور مجھے حاضر ہونے، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جب مولا عباس کعبہ کی چھت پہ بلند ہوئے تو ایک فقرہ سن لیجئے جہاں سے مولا عباس نے خطبہ شروع کیا۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بے قدوم ابی، کیونکہ ساتھ حسین کھڑے تھے، مولا عباس نے اشارہ کیا اور کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بے قدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے باپ کے پیروں سے عزت دی ہے۔ جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی آپ نے اچھا سنا، بہت اچھا۔ آپ صلوات پڑھیے گا ایک بار بلند آواز سے۔ قبلہ حافظ صاحب کی آمد پہ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ سرکار، آئیے بسم اللہ، بس ایک فقرہ سرکار آ گیا۔ پھر جی سرکار خیریت ٹھیک ہو؟ یا علی یا علی۔ پھر میرے مولا حسین نے احرام توڑ دیے، احرام توڑ کے میرے مولا چل پڑے، قافلہ لے کے چل پڑے، کارواں لے کے چل پڑے۔ جب جا رہے تھے عراق کی طرف، رخ عراق کی طرف تھا، لوگ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، حسین عراق جا رہے تھے۔ ان میں کعبہ کی طرف جانے والوں میں ایک حاجی بھی تھا، شاعر تھا، مولوی نہیں تھا، شاعر تھا، فرزدق، توجہ، فرزدق جا رہے تھے۔ جب اسے غبار اڑتا ہوا نظر آیا نا، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے پوچھا یہ غبار کیسا ہے، یہ دھول کیسی ہے؟ توقین عباس، لوگوں نے بتایا یہ فرزند رسول حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ فرزدق کہنے لگی کعبہ اس طرف ہے، حسین اس طرف جا رہے ہیں۔ دماغ میں سوچا، دل میں فیصلہ کیا، پھر اس غبار کے پیچھے چل پڑے۔ لوگ اور بھی آ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا فرزدق تمہیں کیا ہو گیا، گھر سے حج کے لیے چلے تھے، سارے لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تم اس طرف جا رہے ہو؟ فرزدق کا جواب سن کے میرے محترم سامعین نہال ہو جائیں گے۔ فرزدق کہنے لگے سارے لوگ جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، میں روح کعبہ کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بس میری بات تمام ہوئی۔ لوگ حج کرتے رہے اور کعبے کا وارث احرام توڑ کے عراق کی طرف چل پڑا۔
میں لاہور میں رہنے والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. قبلہ حافظ صاحب بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میری بات میں مزید طاقت دے دے گی. اور یہ بات غور سے سنیے گا، لاہور میں رہنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ تم حرم میں رہتے ہو. یہ پورا شہر علی کی بیٹی کی ملکیت. عام زیارت نہیں ہے لاہور میں، عباس کی بہن کی زیارت. اس شہزادی کا نور محل ہے جس شہزادی کا حسین کی کامیابی میں سب سے زیادہ حصہ ہے. سبحان اللہ. میں حصہ بتا دوں، 6 بیٹے، 2 بیٹیاں. میں پھر کہہ رہا ہوں 6 بیٹے، ایک جوڑی نہیں ہے، 3 جوڑیاں بیٹوں، 2 بیٹیاں بھی ہیں. سر کی چادر بھی ہے، سر کا تاج بھی ہے. اور پھر مدینہ سے لاہور تک کا سفر بھی. یہ آسان سفر نہیں. بندے بائی روڈ زیارات کے لیے جائیں تو گھبرا جاتے. ان بیٹیوں کو باہر سے چل کے نیاز بیگ میں آنا پڑے نا تو ترس آتا ہے. گرمی میں پیدل جا رہی. کبھی غور کیا کر کے علی کی بیٹی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لاہور کیوں آ گئی؟ قبلہ حافظ صاحب، میں نے علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ آپ بتائیں شہزادی لاہور کیوں آئی؟ کربلا چلی جاتی، شام چلی جاتی. انہوں نے فرمایا شہزادی لاہور اس لیے آئی ہے کہ لاہور والوں کا شکریہ ادا کرے کہ تم میں سے کوئی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں شامل نہیں تھا. ایک بار پرسہ کرنے ضرور جانا، بڑی سہولت ہے، باہر سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن عام دنوں میں بھی جایا کرو. ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی تو زیارات پہ جاتے ہو. بس یہ سمجھ لو کہ لاہور میں بی بی رقیہ صلوات اللہ علیہا کے مزار پہ جانے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا شام جانے کا ہے. وہ بھی علی کی بیٹی ہے، یہ بھی علی کی بیٹی ہے. بس بات میں تمام کر رہا ہوں، ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اور میں سلام کر رہا ہوں. میں قبلہ کو زیادہ دیر بٹھاؤں نا، بزرگ ہیں ہمارے. 10 ذی الحج کو بندے کچھ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. میں ابھی نماز عید پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جاتے ہیں بندے اور جا کے اپنے پیش نماز سے کہتے ہیں نماز جلدی پڑھاؤ، ہمیں جا کے قربانی کرنا ہے. کہتے ہیں 60 ہجری 10 ذی الحج. آگا جی کوفہ کی مسجد میں اسی طرح کا ایک شور تھا. لوگ پیش نماز سے کہہ رہے تھے نماز جلدی پڑھا، کل رات سے ایک جنازہ کوفہ کی گلیوں میں پڑا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میرا حصہ خیرات مل گئی، آپ نے ہائے کر دی. میں شرفاء سے، شریف زادوں سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا. اگلے فکرے پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. شرفاء سے، سادات سے، مومنین سے میرا سوال ہے، پھر کوفہ والوں نے وہ جنازہ اٹھایا؟ بولو، وہ جنازہ اٹھایا؟ ایک فکرہ مجھے کہنا ہے. پھر ہوا کیا؟ ایک نمازی مسجد سے نکلتا، اپنے حصے کی ایک رسی لاتا، لا کے سرکار مسلم کے پیر میں باندھتا، باندھ کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا تیز دوڑاتا. مسلم کا جنازہ کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں،
9 ذی الحج کو یہ نہ سمجھنا کہ یوم شہادت گزر گیا۔ نیاز بیگ میں آئے ہوئے ماتمیوں بس اتنا یاد رکھنا، 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔